बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग दोबारा फुल स्केल पे तकरीबन शुरू हो चुकी है, जिसने आलमी अमन के साथ आलमी मईशत को एक बार फिर मुश्किल में डाल दिया। अमेरिका ने गुज़िश्ता 2 रोज़ में जितने बड़े पैमाने पर दोबारा ईरान पर हमले किए हैं, इस तरह के हमले तो शायद इससे पहले भी नहीं किए गए। सदर ट्रंप का ये कहना है कि अब वो ईरान के साथ बातचीत में वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। इससे अंदाज़ा होता है कि आगे किस तरह की तबाही आने वाली है। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब ईरान ने आबना हॉर्मुज़ से गुजरने वाले 3 ऐसे जहाज़ों को निशाना बनाया जो ईरान को बताए बग़ैर उसके मुकर्रर करदा रूट से हट कर गुजरने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका के ताज़ा हमलों में पहली बार ईरान के रेलवे निज़ाम को निशाना बनाया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सैमुअल हर्श ने दावा किया है कि ईरान अपने नतानज़ एटमी प्लांट से अफसूदा यूरेनियम को किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर रहा है, जिसके शवाहिद सेटेलाइट से मिलने वाली तस्वीर से भी मिले हैं। सैमुअल हर्श का कहना है कि इससे अंदाज़ा होता है कि ईरान की एटमी सलाहियत अब भी महफूज है, जिससे इसराइल में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है। अमेरिका के ताज़ा हमलों के बाद ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी दोबारा ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी अहदाफ़ को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिससे उम्मीदों को ठेस पहुंची है कि जी अब मशरिक़ वस्ता के ममालिक और ईरान के दरमियान किसी देर पा समझौते की राह शायद हमवार हो जाएगी। अच्छा नाज़रीन, ईरान और अमेरिका में दोबारा जंग शुरू होने से एक तरफ पाकिस्तान की अमन कोशिशों को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है, दूसरी तरफ जंग के ख़ात्मे की उम्मीद पर जिस इस्तेहकाम के बारे में सोचा जा रहा था, उम्मीद की जा रही थी, उसका हसूल एक बार फिर मुश्किल हो गया है। हुकूमत का ख्याल था कि तेल की कीमतों में इस्तेहकाम से मईशत पर बोझ कुछ कम हो जाएगा, मगर तेल की कीमतों में हुकूमत ने जो थोड़ा बहुत रिलीफ़ दिया था वो एक बार फिर ख़तरे में पड़ गया। पेट्रोल की कीमत 297 पर आने के बाद अवाम मज़ीद रिलीफ़ का मुतालबा कर रहे थे, जो शायद अब मुमकिन ना हो सके। तेल की फ़ी बैरल कीमत जो $70 से भी नीचे आ गई थी, एक बार फिर बढ़ने लगी है और 2 रोज़ में ये 8% तक बढ़ गई है। हुकूमत का ख्याल था कि जंग बंदी के बाद ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म होंगी तो उसका फ़ायदा उठाते हुए ईरान से सस्ता तेल और गैस भी हासिल की जाएगी, मगर अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर पाबंदियाँ लगाकर हमारे सारे ख्वाब जो हैं वो चकनाचूर कर दिए हैं। आबना हॉर्मुज़ एक बार फिर बंद होने के बाद कतर से आने वाले जो LNG टर्मिनल्स की तरसील है वो भी एक बार फिर ख़तरे में पड़ गई है। हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 साल के दौरान कई IPPs को ऑयल से LNG पर मुंतकिल कर लिया था। अब LNG की तरसील रुकने का मतलब ये होगा कि बिजली की पैदावार में कमी हो जाएगी। इस सख्त गर्मी में जब पहले मुल्क के बेशतर हिस्सों में 6 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, तो अब ये मज़ीद बढ़ जाएगी। बिजली की पैदावार कम होने से एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब भी जाना पड़ेगा। दुकानें जल्द बंद करने का फ़ैसला दोबारा उसी शिद्दत के साथ नाफिज करना पड़ सकता है। और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात ये कि इस वक्त मुल्क में इंतहाई गैर मकबूल और गैर नुमाइंदा हुकूमत है, जिसकी मौजूदगी में किसी भी वक्त आवाम का सब्र जो है वो जवाब दे सकता है और लावा फट सकता है। पस पर्दा बैठे पॉलिसी साज इस तमाम सूरत हाल से बखूबी आगाह है। बताया जा रहा है कि इन हालात में कुछ बड़े फ़ैसले अब शायद ज़्यादा जल्दी लेना होंगे। मौजूदा हुकूमत जिसके अंजाम के लिए पहले 1 साल का वक्त सोचा जा रहा था, शायद ये काम कुछ जल्दी करना पड़े, क्योंकि इस सियासी क़यादत के साथ मुल्क कहा जा रहा है कि जी मज़ीद नहीं चल सकता। कुछ लोग जो हैं उनकी तादाद बेशक कम है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ अंदाज में भी सोच रहे हैं कि दोबारा जंग शुरू होने से शायद इस हुकूमत में जो कोई अगाड़ पिछाड़ करना था या सेटअप में वो शायद मज़ीद मौखर हो जाए। ये भी एक इस राय का भी इजहार किया जा रहा है। देखें दोनों में से किस हिकमत अमली पर अमल किया जाता है। अच्छा नाज़रीन, ईरान और अमेरिका मुआहदे के पस पर्दा क़ुव्वतों का ख्याल था कि जिस तरह की कामयाबी सफारती महाज पर मिली है, अब इस कामयाबी का रुख जो है मुल्क के अंदरूनी मसाइल की जानिब भी मोड़ा जाए और यहाँ पर भी किसी ब्रेक थ्रू की कोशिश की जाए। ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा था कि सियासी महाज के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो किसी न किसी तरह की शोरश बरपा है, उस आग को ठंडा करने के लिए तमाम तर तवज्जो उस जानिब मबजूल की जाएगी। गुज़िश्ता नाज़रीन 2 रोज़ में बलूचिस्तान से आने वाली ख़बरें नहायत तशवीशनाक हैं।
قوم کے 42 بہادر سپوت دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش کر گئے۔ اس تمام صورتحال کو مزید برداشت کرنا کسی طرح بھی شاید ریاست کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایران امریکہ جنگ دوبارہ شروع ہونے اور ٹرمپ کی طرف سے کسی امن ڈائیلاگ کا مزید حصہ نہ بننے کے اعلان کے بعد ایرانی سرحد سے جو متصل بلوچستان میں بدامنی کی آگ جو ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ دوسری طرف ناظرین، آزاد کشمیر میں بھی جو ہے وہ کسی طرح قرار نہیں آ رہا۔ تقریباً 35 روز سے آزاد کشمیر میں زندگی کسی طور معمول پر نہیں آنے کا نام لے رہی۔ نہ حکومت اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہی ہے، نہ مظاہرین کسی طرح کی لچک دکھا رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ کی جنگ دوبارہ شروع ہونے سے اب یہ حالات پہلے سے بھی زیادہ تشویش کا باعث بن رہے ہیں، بلکہ اس وقت معاشی اور سیاسی دونوں لحاظ سے عدم استحکام کا شکار ہے۔ معاملات کو مزید جوں کا توں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ کچھ اہم ترین فیصلوں کا بہرحال وقت آ گیا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ فیصلے کر لیے گئے ہیں اور ان کا جو اطلاق ہے وہ شاید اگلے چند دنوں میں اس کی سٹیج وائز وہ سامنے آنا شروع ہو جائے۔ اچھا ناظرین، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اپنے عہدوں پر تو برقرار ہیں، مگر یوں لگتا ہے کہ عملی طور پر انہیں یا تو فارغ کر دیا گیا یا خاموشی سے یہ پیغام دے دیا گیا ہے یا دیا جا رہا ہے کہ اب ان کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ پہلے دیکھا گیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتکاری کے نازک معاملے سے اسحاق ڈار کو جان بوجھ کر الگ رکھا گیا۔ تمام معاملات میں وزیر داخلہ محسن نقوی وزیر خارجہ کے فرائض سر انجام دیتے نظر آئے۔ دفتر خارجہ کے حکام بھی محسن نقوی صاحب کو اسسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وزیر داخلہ اسلام آباد، تہران اور واشنگٹن کے درمیان شٹل کاک بنے ہوئے تھے۔ جب تک ایران امریکہ کسی معاہدے تک نہیں پہنچے، محسن نقوی مسلسل متحرک نظر آئے۔ اس دوران اسحاق ڈار ایک ڈمی وزیر خارجہ کے طور پر وزارت خارجہ میں چھوٹے موٹے انتظامی مسائل ہی حل کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ اب تو یوں لگتا ہے کہ وزارت خارجہ کی ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران بھی اسحاق ڈار کی بجائے محسن نقوی سے ہی ان پٹ لی جاتی ہے شاید، کیونکہ ترجمان دفتر خارجہ زیادہ تر وزیر داخلہ کی غیر ملکی مصروفیات کے بارے میں بیانات دے رہے ہوتے ہیں۔ تازہ ترین خبر کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں سیکرٹری جنرل اینٹونیو گریس سے بھی ملاقات کی، جس میں علاقائی صورتحال اور خطے میں جاری کشیدگی پر بات چیت ہوئی ہے۔ رضا ڈار والے واقعے کے بعد ناظرین، ڈار فیملی کی اخلاقیات پر تو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ ایک طرف ڈار فیملی 2 غیر ملکی لڑکیوں کے اغوا اور جنسی زیادتی کے کیس میں وضاحتیں پیش کر رہا ہے، دوسری طرف محسن نقوی عملی طور پر وزیر خارجہ کے اختیارات تقریباً سنبھال چکے ہیں۔ ملک کا وزیر داخلہ نیو یارک میں خارجہ پالیسی چلا رہا ہے۔ دراصل وزیر خارجہ خاندانی بحران سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ رضا ڈار والے معاملے میں اسحاق ڈار کی پوزیشن اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وزیر اعظم سمیت پورا شریف خاندان بھی اس حالت میں اسحاق ڈار کے لیے کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں۔ اچھا ناظرین، سعودی عرب نے $5 ارب پاکستان میں بطور ڈپازٹ رکھے ہوئے ہیں۔ حکومت پاکستان نے ان ڈپازٹ کو سرمایہ کاری میں بدلنے اور ادھار تیل کی مدت بڑھانے پر مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ سعودی عرب نے 2028 تک $5 ارب رول اوور کے طور پر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے مؤخر ادائیگیوں پر تیل کی سہولت 2 سال تک بڑھانے کی درخواست بھی سعودی عرب کو کر دی ہے۔ لازوال سفارتی کامیابیوں کے بعد اتنا تو پاکستان کا حق بنتا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کی یہ معمولی سی خواہش بھی پوری کر دے۔ ویسے پاکستان نے بھی کیسی عجیب قسمت پائی ہے۔ ایک عام پاکستانی یہی سنتے سنتے زندگی گزار دیتا ہے کہ جی فلاں ملک سے قرض لینے کے لیے مذاکرات کامیاب۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے ہماری، بہت بڑی خبر ہوتی ہے ہمارے لیے۔ پاکستان کو مزید 2 سال ادھار کا تیل دینے پہ سعودی عرب رضامند، اور اس کے ساتھ ہی دعوے بھی پھر عمر بھر سننے کو ملتے ہیں کہ جی ملک میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے پاکستانیوں کی قسمت میں۔ ناظرین ذرا غور فرمائیے گا، بس یہی سب کچھ رہ گیا ہے۔ غور فرمائیں کتنی بڑی بڑی مطلب دنیا میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ہمارے لیے $1 ارب کا ادھار، $2 ارب کا رول اوور، یہ بس یہ چکر رہ گیا۔ کیا عجیب قسمت۔ اچھا ناظرین، حکومت نے میاں والی کے 200 بستروں والے مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال سے عمران خان کی تختی ہٹا دی ہے۔ دنیا کیا کام کر رہی ہے، مصیبتیں کس طرح کی ہیں، مسائل ہمارے سامنے جو منہ کھولے کھڑے ہیں وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو عمران خان کی تختی ہے، تصویر عمران خان کے نام پر ہسپتال نہیں ہے،
تختی لگی ہوئی تھی عمران خان کی وہاں پہ، وہ ہٹا دی۔ تقریباً 3 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا یہ اسپتال، جس کا جو افتتاح تھا 2022 میں عمران خان نے کیا تھا، میاں والی اور سرگودا ڈویژن کے لاکھوں عوام کے لیے اہم طبی سہولت ہے۔ جب سے موجودہ حکومت پنجاب حکومت کو اقتدار سونپا گیا ہے، ان کے 2 فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں۔ ایک یہ کہ ہر منصوبے کو شریف خاندان کے نام سے منسوب کر دو اور ہر جگہ میڈم وزیر اعلیٰ کی تصویریں چسپاں کر دو۔ دوسرا، ہر چیز سے عمران خان کا نام اور نقش مٹا دو۔ اس بڑے پروجیکٹ کے تحت میاں والی کے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل پر لگی عمران خان کے نام والی تختی ہٹا کر سٹور میں پھینک دی گئی ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریف خاندان کے نام کی تختیاں اور تصاویر لگانے سے انہیں دلوں میں بسا لیا جائے گا؟ کیا تختیاں ہٹانے سے عمران خان کو لوگوں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا؟ دونوں سوالوں کا جواب ہے نو، بہت بڑا نہیں۔ پچھلے 4 سال سے میڈیا پر عمران خان کا نام تک لینے پر پابندی ہے۔ ان کی تصویر میڈیا پر نہیں دکھائی جا سکتی، انہیں جیل کی کال کوٹھڑی میں پھینکا ہوا ہے، عدالتوں سے سزائیں دلوا دی گئی ہیں۔ کیا اس طرح عمران خان کی محبت کم کی جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ جو لوگ اپنی کارکردگی سے مقابلہ نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی شناخت مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ یہی دیکھا گیا ہے کہ منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ عمران خان کا نام سیدھی بات ہے کہ کسی تختی کا محتاج رہا نہیں۔ عمران خان کو یادوں سے مٹانے کے لیے اس حکومت نے صحت کارڈ ختم کر دیا تھا، پناہ گاہیں اور مفت لنگر خانے بند کر دیے، دوسری طرف ریڈیوں سے لے کر دکانوں تک اور گلیوں سے لے کر چوراہوں تک ہر جگہ زبردستی کے حکمرانوں کی جو ہیں وہ پوسٹرز اور تصویریں لگا دیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان دلوں میں دھڑکنوں کی طرح بستا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حکمران ہر جگہ نفرت کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے عمران خان کے نام کی تختیاں اتارنے سے صرف تعصب ظاہر ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ عام آدمی کے دل سے عمران خان کی محبت کہیں پر بھی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اچھا ناظرین، نامعلوم افراد نے سیشن کورٹ خانے وال کے باہر لگے ترازو کے پلڑے چوری کر لیے۔ سیشن کورٹ کے اہلکاروں نے پلڑے چوری ہونے کے بعد مزید نقصان اور جگ ہسائی سے بچنے کے لیے عدالت کے باہر لگا ترازو ہی اتار دیا۔ سیشن کورٹ کے اہلکاروں کا فیصلہ میری رائے میں انتہائی دانشمندانہ ہے۔ اگر وہ چاہتے تو عدالت کے باہر ترازو کے پلڑے لٹکا سکتے تھے، نہیں، مگر انہیں پتا تھا کہ عوام کی نظر میں آج کل جتنی ان عدالتوں کی عزت ہے اسے دیکھتے ہوئے بہتر یہی ہے کہ انصاف کی ہر علامت کو عدالت سے اسی طرح دور کر دیا جائے جس طرح ان عدالتوں نے خود کو انصاف کی فراہمی سے دور کیا ہوا ہے۔ خانے وال سیشن کورٹ کے منتظمین چاہتے تو عدالت کے باہر لگے ترازو کے پلڑے چوری کرنے کا مقدمہ بھی درج کرا سکتے تھے، انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو عدالت کو اپنے ہر سائل کو شک کی نظر سے دیکھنا پڑتا اور اسے عدالت میں آنے والا ہر سائل اپنا مجرم نظر آتا۔ اسی لیے فیصلہ یہی ہوا کہ جو چیز عدالت کے پاس موجود ہی نہیں ہے اس کی تشہیر کی بے معنی کوششوں پر اپنی صلاحیتیں کیوں صرف کی جائیں۔ خانے وال سیشن کورٹ کے منتظمین کا دوسرا جو خوش آئند فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے عدالت کے باہر ترازو کے نئے پلڑے لگانے کی بجائے وہاں سے ترازو ہی اتار دیا۔ ہو سکتا ہے کہ عدالت کے باہر لگا ترازو اور اس کے پلڑے منصفوں کو ہانٹ کرتے ہوں۔ عدالت سے ترازو ہٹانے کے دانشمندانہ فیصلے نے سائلین کے ساتھ منصفین کو بھی روز روز کی شرمندگی سے بچا لیا۔ ناظرین، آخر میں عجیب ساجد کے چند اشعار: بس حکم دے دیا ہے بتایا نہیں گیا، بس حکم دے دیا ہے بتایا نہیں گیا، ہم کو تو فیصلہ بھی سنایا نہیں گیا، تم ہی تو کہہ رہے تھے محبت ہے زندگی، پھر یہ گلا کہ مر کے دکھایا نہیں گیا، پھر یہ گلا کہ مر کے دکھایا نہیں گیا، دستار گر پڑی تو اٹھانے کو جھک گئے، دستار گر پڑی تو اٹھانے کو جھک گئے، ویسے سرے غرور جھکایا نہیں گیا، تو ہی سمیٹ ڈال فسانے کو زندگی، تیرا یہ بوجھ مجھ سے اٹھایا نہیں گیا، آواز بزم ناز میں باہر سے دی گئی، کیسے کہیں کہ ہم کو بلایا نہیں گیا، کیسے بھلا سکے گا یہ غم ہائے روزگار، تجھ سے تو ایک شخص بلایا نہیں گیا، روٹھا 1000 بار مناتے رہے اسے، ساجد وہ ہم سے آج منایا نہیں گیا، روٹھا 1000 بار مناتے رہے اسے، ساجد وہ ہم سے آج منایا نہیں گیا۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔